बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कंजुल मदारिस बोर्ड के इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा अतारी आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ। अज़ीज़ तलबा तालबात, किसी भी ज़बान को सीखने के दो तरीके हैं। या तो यह है कि उस माहौल में जाया जाए, नेटिव स्पीकर्स के साथ रहा जाए, हमारी ग्रूमिंग अपब्रिंगिंग रहाइश हमारी वहाँ हो, और जिस तरह से एक बच्चा अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से, अज़ीज़ क़ारब से, ख़ानदान से और दीगर दोस्तों से ज़बान सीखता है, हम भी सीख लें। इसे एक्विजिशन या डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि हम सेकंड लैंग्वेज के तौर पे किसी ज़बान को सीखें। हमारे अपनी मदर टंग तो उर्दू हो और हम अंग्रेज़ी सीख लें, या अरबी सीखें, या पर्शियन सीखें, या फ़्रेंच सीखें, तो इसको GTM यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से सीखना कहते हैं। और इसके लिए उस ज़बान के क़वाइद व ज़वाबित को सीखना होता है, यानी लर्निंग बाय लर्निंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ए लैंग्वेज। रूल्स को सीखना, उनके फंक्शंस को सीखना, फिर उनको प्रैक्टिस में लेके आना, और ये सादा लर्निंग से फिर ज़बान की मैच्योरिटी, फिगर्स ऑफ स्पीच और दीगर बातों को एडॉप्ट करके फिर हम एक कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की मदद से मैच्योर लैंग्वेज सीखते हैं। हमारा ये वीडियोस का सिलसिला GTM मेथड यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस की लर्निंग के ऊपर बेस करेगा, क्योंकि हम सेकंड लैंग्वेज के तौर पे अंग्रेज़ी को सीख रहे हैं। लिहाजा आइए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम अंग्रेज़ी ज़ुबान की लर्निंग की बुनियादी इस्तिलाहात के बारे में कुछ बात सीखेंगे, जो इसके बाद आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हमें मुआवन साबित होगी, सपोर्टिव होगी और हमें सीखने में हेल्पफुल होगी। आइए बोर्ड की तरफ आते हैं कि आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस एंड क्लास। ये याद रखिएगा कि किसी भी ज़बान के सीखने में जो उसके बुनियादी हरूफ, जिन्हें हरूफ तहज्जी कहते हैं, वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान के 26 लेटर्स हैं जो अल्फ़ाबेट में शामिल है, यानी इसके अल्फ़ाबेट्स 26 लेटर्स पर मुहित हैं। ये 26 लेटर्स अगर हम फर्दर इनको तकसीम कारी करें तो उनमें से 5 ऐसे लेटर्स हैं या हरूफ हैं जिनको वोवल्स कहते हैं। उर्दू में आप इनको हरूफ इल्लत के नाम से जानते हैं, और ये ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी भी ज़बान में ज़बर, ज़ेर और पेश का काम देते हैं और मुख्तलिफ़ हरफों को एक दूसरे से मिलाते हैं। अंग्रेज़ी में ये 5 वॉल्स A, E, I, O और U हैं, जो यहाँ पे हरूफ के मिलाने और उसके लिए ज़ेर, ज़बर और पेश की इल्लत के तौर पे काम आएंगे। बाकी जो 21 हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं, और ये कॉन्सोनेंट्स जो हैं 19 हरूफ हैं जो इस तरह से आवाज़ों को मिलाकर मिलते हैं, और इस तरह से ये असल में तो 21 हैं, 2 की सेग्रीगेशन अलहदा से है, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो ये B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P वगैरह और Z तक, ये जो बे, पे, जीम, दाल, रे वगैरह की आवाज़ें अदा करते हैं, और अंग्रेज़ी में उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। अज़ीज़ तलबा तालबात, जब हमने कहा कि हरूफ को मिलाने का काम देते हैं, तो इन कॉन्सोनेंट्स में जब हम वॉल्स मिलाकर लिखते हैं तो उनके मिलाप से, उनके मिलाने से वर्ड बनता है, यानी लफ्ज़ वजूद में आता है। और लफ्ज़ के बारे में याद रखिएगा कि इट इज़ रिगार्डेड एज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज।
کسی بھی زبان کی چھوٹی سے چھوٹی بامعنی اکائی یعنی یونٹ لفظ کہلاتی ہے جو حرفوں سے مل کر بنتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایگزامپلس میں پہلا ورڈ ہے اللہ، اس میں اے وال ہے، 2 دفعہ ایل ہے، یہ دونوں کانسوننٹ ہے، پھر اے اس میں وال ہے اور ایچ جو ہے وہ کانسوننٹ ہے، اگرچہ ایسپریٹڈ بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ 1 2 3 4 5 لیٹرز ملے، ان میں سے 2 والز ہیں اور باقی کانسوننٹ ہے اور مل کے ایک لفظ بنا اللہ۔ اس طرح پروفٹ کانسوننٹس کو مل کے بنا، سن، ارتھ، ہارس، گو، کین، ہیلپ، بلیسنگ اینڈ 1000 ادرس، ملینز آف ادرس ورڈز جو ہیں، سب کی فارمیشن کا یہی ایک طریقہ کار ہے جس میں وہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ورڈ سے ہم فردر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہم نے جانا کہ ورڈ تو چھوٹی سے چھوٹی اکائی ہے، اب چھوٹی اکائی سے آگے زبان کیسے پروموٹ ہوگی، کیسے بڑھے گی، اس سے ساتھ ہم گفتگو تک الفاظ کو کیسے لے کر آئیں گے، اور الفاظ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ملیں گے تو الفاظ کی چین بنیں گی، اور چین جو ہے وہ ہمارے لیے 2 چیزوں کو ابتدائی طور پر ترتیب دیں گی۔ اس میں سے ایک کو ہم مرکب ناقص یعنی فریز کہتے ہیں اور دوسری کو ہم سینٹنس کہتے ہیں یعنی جملہ۔ تو گویا ورڈز کے ملنے سے اس وقت کی جو ہم تقسیم کر رہے ہیں اس کے پارٹس کو، ایک فریز ہو سکتی ہے اور ایک سمپل سینٹنس یا سادہ جملہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم فریز کی بات کریں تو گروپ آف ورڈز وچ میکس انکمپلیٹ سینس از کالڈ اے فریز، الفاظ کا ایسا مجموعہ جو نامکمل معنی دے، یعنی الفاظ کا مجموعہ تو ہے، جیسے ایک کراؤن آف گولڈ الفاظ کا مجموعہ ہے، ان دی لانگ رن الفاظ کا مجموعہ ہے، ان اے پازیٹیو وے مثبت انداز میں مجموعہ ہے، بیفور دا سن سیٹ سورج غروب ہونے سے پہلے۔ تو اس طرح سے ان اے نٹ شیل بائی اینڈ بائی ورچو آف ان اے پلیزنٹ وے زاہد چائلڈ گڈ اسٹوڈنٹ ایٹسٹرا، یہ سب فریزز ہیں، لیکن یہ انڈیپینڈنٹلی ہر ایک فریز اپنے مکمل معنی دینے کی بجائے نامکمل معنی دیتی ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں ایک کراؤن آف گولڈ، سونے کا تاج، تو آگے کچھ بھی مکمل نہیں ہوا، ہمیں کچھ کہنا پڑے گا کہ سونے کا تاج بادشاہ کے سر پہ تھا، نیا سونے کا تاج بنایا گیا یا سونے کا تاج بیچ دیا گیا، گم ہو گیا، کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا جو مل کر اس کی مکمل خبر دے گی۔ ان دی لانگ رن، بالآخر یہاں پہ کامہ ہے، ان دی لانگ رن بالآخر، بالآخر کیا ہوا، کوئی بات کسی نتیجے پہ پہنچی، اس کی وضاحت کریے، ہمیں ان کے ساتھ الفاظ کی مزید کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے الفاظ کا ایسا مجموعہ جو نامکمل معنی دے اسے مرکب ناقص اور فریز کہتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ میں ایک گروپ آف ورڈز وچ میکس کمپلیٹ سینس، یعنی پورا معنی دے، شعور پوری طرح اس کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد آ جائے، اینڈ ایکسپریسز اے کمپلیٹ تھاٹ، اور مکمل خیال کو بیان کر دے، از کالڈ اے سینٹنس، یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ یہاں پہ جو مکمل طور پر معنی دے اور خیال کی پوری ندرت اور پورے خیال کی ہم آہنگی ہمارے ساتھ ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، زاہد از اے گڈ بزنس مین، زاہد کے بارے میں یہ مسند علیہ ہے، یہ خبر ہے، اور خبر میں پوری تفصیل موجود ہے کہ زاہد ایک اچھا کاروباری شخص ہے، بزنس مین ہے، لہذا یہ کمپلیٹ سینس بھی دے رہا ہے۔ اور اللہ نوز بیٹر، پورا تھاٹ دے رہا ہے ہمیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ یہ مسند علیہ ہے، نوز یہاں پہ ورب ہے اور بیٹر کمپلیمنٹ ہے، اللہ نوز بیٹر، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں سینس مکمل ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ عزیز طلبہ طالبات، اب میں آپ کے سامنے ورڈ، فریز اور سینٹنس کی کس طرح سے اسٹرکچر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک ورڈ تھا مارننگ، ہم نے اس سے ایک فریز ترتیب دی، ان دی مارننگ،
صبح اور صبح کے وقت کیا ہوا واضح نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اس فریز کو کچھ اور ورڈ کے ساتھ ملا کر ایک سینٹنس بنانا ہے. تو ہی کیم ان دا مارننگ، وہ صبح کے وقت آیا. اب یہ سینس مکمل ہے جو یہاں پہ نامکمل تھی. تو اس طرح سے یہ فرق واضح ہوا کہ کس طرح سے ایک ورڈ سے ایک فریز بنی اور کس طرح سے یہ نامکمل معنی دینے والی فریز کو ایک مکمل معنی دینے والے سینٹنس میں تبدیل کر دیا گیا. اگزامپل 2 میں آپ دیکھیں ورڈ زاہد، فریز زاہد's برادر، زاہد کا بھائی. اب زاہد کا بھائی کیا کرتا ہے، اسے کیا ہوا، اس نے کیا کیا، کچھ واضح نہیں ہے، نامکمل سینس ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ زاہد's brother is a student of جامعۃ المدینہ، زاہد کا بھائی جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہے. تو یہاں پہ خبر پوری طرح مکمل ہے، بامعنی لفظوں کا مجموعہ ہے، یہ سینٹنس ہے. تو ایک ورڈ سے ایک فریز جو نامکمل معنی دے اور پھر ایک سینٹنس جو مکمل معنی دے. دین دا تھرڈ ایگزامپل، ورڈ از اسٹوڈنٹ، فریز از اے گڈ اسٹوڈنٹ، ایک اچھا طالب علم. اب اچھے طالب علم کی پھر سینس نامکمل ہے، اس کے لیے ہی از اے گڈ اسٹوڈنٹ، وہ ایک اچھا طالب علم ہے. سینس جو یہاں ورڈ کی صورت میں تھی یہاں پہ وہ ایک نامکمل سینس تھی، فریز تھی، پھر سینٹنس مکمل ہو گیا. مجھے امید ہے کہ ان 3 ایگزامپل سے آپ کو ورڈ، فریز اور سینٹنس کے درمیان جو فرق ہے، کس طرح سے نامکمل معنی بنتے ہیں اور کس طرح سے معنی مکمل ہوتے ہیں، اس کی اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ کلاز کیا ہوتے ہیں. ایک سمپل سینٹنس ہو سکتا ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ زاہد از اے گڈ اسٹوڈنٹ. اب اس میں ایک سمپل ہمارے پاس اس کی سٹرکچر موجود ہے، اس میں ہمارے پاس زیادہ فقرے کے پارٹ نہیں ہیں، فقرے کا ایک ہی پارٹ ہے. اگر ہمارے پاس ایک ایسا سینٹنس ہو جس میں ہمارے پاس ایک سمپل سینٹنس کی بجائے ایک بڑا سینٹنس ہو اور اس سینٹنس کے ایک سے زیادہ پارٹس ہوں اور وہ دونوں پارٹس کسی ایک کنجنکشن کے ذریعے یا لنکنگ کے ذریعے یا ریلیٹو پروناؤن کے ذریعے یا شرطیہ لفظ کے ذریعے آپس میں ساتھ ویل کنیکٹڈ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مکمل مفہوم ادا کر رہے ہوں، تو ایسے بڑے فقرے کے اگر ہم پارٹس کر لیں جن کے ساتھ وہ مل کر بنا ہے تو ایسے پارٹس کو کلازز کہتے ہیں. آپ دیکھیے چھوٹے سینٹنس کے اندر جس کا ایک سبجیکٹ ہے اور ایک پریڈیکیٹ ہے، یعنی ایک مسند الہ ہے اور ایک اس کی خبر ہے، یہ مل کر ایک سینٹنس ہے. اس سینٹنس کو ہم سادہ سینٹنس کہیں گے، لیکن جب یہ بڑے پارٹ کا سینٹنس کا پارٹ بن جائے گا پھر ہم اس کو ایک کلاز کہیں گے. مثال کے طور پر آئیے بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ 2 طرح کی کلازز کو آپ کے ساتھ علیحدہ سے ڈسکس کرتے ہیں. وہ کلازز جو ایک کمپاؤنڈ سینٹنس کو بناتی ہیں اور وہ کلازز جو ایک کمپلیکیٹڈ سینٹنس کو بناتی ہیں. وہ سینٹنس ہمارے پاس سمپل سینٹنس، کمپاؤنڈ سینٹنس اور کمپلیکیٹڈ سینٹنس کی صورت میں موجود ہوں گے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کمپلیکس سینٹنس، اے سینٹنس دیٹ ہیز 1 مین اینڈ 1 ڈیپینڈنٹ کلاس. ایک بڑی کلاس ہے، مین کلاس ہے، اور ایک اس کی ماتحت ہے یا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. مثال کے طور پہ دا بوائے وور اے ٹربن وچ واز میڈ آف کاٹن کلاتھ. اس کے 2 پارٹ ہیں. دا بوائے وور اے ٹربن، اگر میں اس پارٹ کو علیحدہ کر لیتا تو یہ تھا دا ٹربن واز میڈ آف کاٹن کلاتھ. پگڑی یا ماما شریف کاٹن کے کپڑے کا بنا ہوا تھا. وہ ایک پارٹ ہے دا بوائے وور اے ٹربن اور ایک ہے جو کہ کاٹن کے کپڑے کی بنی ہوئی تھی. اب جو کہ کاٹن کے کپڑے کی بنی ہوئی تھی یہ اپنے معنی اس وقت وضاحت سے دے گی جب اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تو دا بوائے وور اے ٹربن مین کلاز ہے، وچ واز میڈ آف کاٹن کلاتھ یہ اس کے ماتحت کلاز ہے یا اسے تحتی کلاز بھی کہتے ہیں.
یا اس کو سبارڈینیٹ کلاس انگریزی میں کہتے ہیں. تو جب اس طرح کا فکرہ ہو جس میں ایک مین کلاس ہو, دس از مین, اینڈ ون اور مور ڈپینڈنٹ کلاسز ہوں, تو یہ کمپلیکس سینٹنس ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جملے کا وہ اہم حصہ جس میں مسند علیہ یعنی فاعل اور مسند خبر موجود ہو. یعنی یہاں آپ دیکھیے, یہاں پہ بوائے موجود ہے اور یہاں وور اے ٹربن موجود ہے. یہ مسند علیہ ہے, یہ اس کا مسند ہے. یہاں پہ وچ کے ذریعے سے ہم نے ٹربن کو میچ اپ کیا ہوا ہے. ٹربن واز میڈ, اس کی مسند علیہ ہے. تو گویا ٹربن اس پارٹ کی مسند علیہ ہے, اسی لیے یہ ڈپینڈنٹ ہے. یہ ٹربن کے لیے اس کی محتاج ہے. The turban was made of, جو ٹربن is subject یا مسند علیہ of this clause and was made of cotton. یہ اس کی خبر ہے. تو لہٰذا دو کلازز ہیں, یہ مین ہے, یہ ڈپینڈنٹ ہے. جب ڈپینڈنٹ کلاز اس کے ساتھ میچ اپ ہوا تو سینٹنس کی کائنڈ بن گئی کمپلیکس سینٹنس. جبکہ کمپاؤنڈ سینٹنس میں دو کلازز ہوتی ہیں یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ون کلاس آر ٹو انڈیپینڈنٹ کلاس, کہ ایک کلاس دوسری کے اوپر انحصار نہیں کرتی, علیحدہ علیحدہ سے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اس ایگزامپل میں دیکھیے, مائی بردر باٹ اے واچ اینڈ آئی پرچیزڈ اے فیو بکس. یہاں آپ دیکھیے گا, مائی بردر باٹ اے واچ, میرے بھائی نے گھڑی خریدی, اور میں نے آئی پرچیزڈ اے فیو بکس, اور میں نے چند کتابیں خریدی. اس کا انڈیپینڈنٹ فائل ہے مائی بردر, اور اس نے جو اس کی خبر ہے واٹ اے واچ. یہاں انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ یا مسند علیہ ہے آئی, اور اس کی خبر ہے پرچیز فیو بکس. یہ علیحدہ سے پارٹ ہے, یہ علیحدہ سے پارٹ ہے, لہذا دونوں انڈیپینڈنٹ پارٹ ہیں. دو انڈیپینڈنٹ کلاسز مل کر ہمارا کمپاؤنڈ سینٹنس بنا. تو عزیز طلبہ, یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے چند بیسک کانسیپٹ کو واضح کیا تھا آج کے لیکچر میں. آئیے ایک فلو چارٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا. ذرا توجہ کیجئے گا بورڈ کی طرف. جیسے ہم نے فرسٹ آف آل الفابیٹ سیکھے, بنیادی حروف ہیں, ان کے لیٹر سیکھے جو 26 تھے. پھر لیٹر سے کیسے ورڈ بنا, وال اینڈ کانسوننٹ کو ملا کے, اور پھر ورڈ سے فریز بنی, پھر سینٹنس میکنگ ہوئی. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سینٹنس سمپل بھی ہو سکتا ہے, کمپاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, اور کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے. یہ تھا آج کے پورے کانٹینٹس جن کو آج کے ہم نے لیکچر میں سیکھا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کلاسز جو ہیں وہ مل کر کمپاؤنڈ یا کمپلیکس سینٹنس بناتی ہیں. اگر ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ڈپینڈنٹ ہو تو یہاں پہ کمپلیکس سینٹنس بنے گا. اگر دونوں انڈیپینڈنٹ ہوں تو کمپاؤنڈ سینٹنس بنے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امتحان میں اس کے بارے میں ایکسرسائز کیسے آئے گی. ذرا غور کیجئے گا. گروپ آف ورڈز وچ میکس اے کمپلیٹ سینس. چوائس ہیں ورڈ, فریز, کلاس اینڈ سینٹنس, اینڈ دی آنسر از ڈی, دیٹ از اے سینٹنس. نیکسٹ از اے گروپ آف ورڈز وچ میکس اے کمپلیٹ سینس بٹ از اے پارٹ آف اے کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینس. آپ جانتے ہیں کہ یہ کلاز ہے جو اس کا پارٹ کمپلیٹ سینس بھی دیتی ہے اور اس کا پارٹ بھی ہے. دی آنسر از سی, دیٹ از دا کلاس. دا پرابلم واز سالوڈ. دا انڈر اس میں انڈر لائن ورڈ پرابلم ہے. دا پرابلم واز سالوڈ. اگر آپ پرابلم کو دیکھیں تو یہ ایک ورڈ ہے, لہذا سمپلی دا چوائس, کریکٹ چوائس از اے. علی ود ہز فرینڈس وینٹ ٹو مسجد. دی انڈر لائن پارٹ ہے. اب یہاں پہ ایک سے زیادہ ورڈز ہیں, گروپ آف ورڈز ہے. جس کو علیحدہ سے پڑھیں تو علی ود ہز فرینڈس ایک نامکمل الفاظ کا معنی دینے والا مجموعہ ہے. لہٰذا اپرنٹلی اس کا آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ ایسی چوائس کو فریز کہتے ہیں. لہذا آنسر از بی, دیٹ از اے فریز. نمبر 5, آئی میٹ اے مین whom I did not know. اب آپ دیکھیے کہ یہاں آئی میٹ اے مین اس کا ایک پارٹ ہے. آئی ڈیڈ ناٹ نو دی مین, جس کے لیے whom استعمال ہوا آبجیکٹو کیس میں, ریلیٹو پروناؤن. تو آپ دیکھتے ہیں ایک پارٹ یہ ہے, ایک پارٹ اس کا یہ ہے. تو لہذا یہ دو پارٹ کے اوپر منحصر یہ ہمارا سینٹنس ہے. لہذا اس کے چوائسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنسر از سی,
دیٹ از اے کلاز. یہ ایک کلاز ہے, یہ اس کی اور کلاز ہے, اور اس طرح سے یہ دو کلازز کے اوپر بنا ہوا فکرہ تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹ, تھنک بیفور یو لیو. یہ بڑا انٹرسٹنگ سینٹینس ہے. آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. کوئی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لیں. تھنک بیفور یو لیو. یہاں آپ دیکھیں یہ تھنک جو ہے یہ ورب استعمال ہوا, اور یہ امپیریٹو سینٹینس ہے. اس کا مطلب اس کا فاعل یو انڈرسٹوڈ ہے. لہٰذا یہاں غلطی سے بچنا ہے, اور یہاں فوراً انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ امپیریٹو سینس ہے, اس کا فاعل دیا ہوا ہے. لہذا یو تھنک, تو اس کا مطلب یہ ایک کلاس یہ بنتی ہے اور ایک یہ بنتی ہے. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ کرتے ہیں. لہذا آنسر ہے سی, دیٹ از اے کلاس. تو ہم نے یہاں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے لیے 6 ایگزامپلس کو سالو کیا. ایک ایکسرسائز آپ کو 20 یہاں پہ کویسچنیئر کی صورت میں MCQs میں دی جا رہی ہے. آپ اس کو اچھی طرح سالو کیجئے گا آج کے لیسن کی روشنی میں, اور اپنے ٹیچر سے ہیلپ لے سکتے ہیں یا سیلف اسٹڈی سے سالو کریں, اور پھر آخر میں دی جانے والی کی کے ساتھ اس کو میچ اپ کیجئے گا. دیکھیے جو ایکسرسائز آپ کے لیے ہم نے پیش کی ہے بورڈ کی طرف, یہ ایکسرسائز ہے جس میں 5 then 13 and then up to 20 یہ اس کے اسٹیٹمنٹس ہیں. نیچے چوائسز موجود ہیں, اینڈ دس از دی سلیوشن. مجھے توقع ہے کہ آج کے اس ویڈیو کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا, اور آپ نے مشق کو بھی اچھی طرح سے حل انشاءاللہ کریں گے جب ہوم ورک کے طور پہ اس کو ڈیل کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے آج ویڈیو میں بنیادی اصطلاحات کے بارے میں سیکھا. ان کی ڈیفینیشنز کو ود ایگزامپل جاننے کے لیے ہم نے ان کی تفصیلی طور پر معلومات حاصل کیں, اور مجھے توقع ہے کہ سالوڈ ایگزامپلس کے بعد آپ نے دیگر جو مشق دی گئی ہے اس کو آپ حل کر لیں گے, اور آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سینٹنس کے بارے میں معلومات دیں گے. اگلا لیکچر ہمارا سینٹنس اور اس کی کائنڈس کے اوپر ہوگا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے. جب تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.